see you and hear you. Live आ गए हम. अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स. काफ़ी तगदो के बाद हमने अपना अपना इंटरनेट कनेक्ट कर ही लिया है और हम वेलकम करते हैं संडे विद साइका में अमर शराजी को, जो कि आज मेरी गेस्ट हैं, और उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का सेशन काफ़ी अच्छा रहेगा. जो थोड़ी बहुत तकलीफ मेंबर्स को उठानी पड़ी उसके लिए माजरत. तो अमर कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपने और आपके नेट की खैरो आफियत की ख्वाह हूँ ताकि ये सेशन किसी तरह से कामयाब हो जाए. बिल्कुल जी, उसके लिए आप दुआ गो रहेंगे हमारे इंटरनेट यूं ही चलते रहें और मेंबर्स हमें सुनते रहें, वरना वो यही कहेंगे कि गिटार आमीन बजने की सुम आवाज़ आ आमीन. रही है और कहीं पे कोई झिंगर अपनी मौसीकी से हमें महसूस कर रहे हैं. तो चलें, इसके लिए माजरत मैंने इसलिए एडवांस में कर लिया. अच्छा अमर, इस लेकिन तरह मैम है कि बैकग्राउंड म्यूजिक जरूरी है. खैर है, चलने दे सारा कुछ. हाँ, गिटार भी झिंगर भी बिल्कुल. जरूरी है. अच्छा अमर, इस तरह है कि कुछ पहले अपने बारे में बताइए, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में. इसके बारे में एक छोटा सा क्वेश्चन अक्सा की तरफ से भी था कि अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए कि आपने वकालत को एज अ प्रोफेशन कैसे ज्वाइन किया और क्या औरतों के लिए मुनासिब है ये फील्ड. अपनी जो ज़ाती ज़िंदगी के तजर्बात हैं वो शेयर करें हमसे. यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं, फिर उसके बाद मेंबर्स के क्वेश्चंस भी लेंगे और कुछ आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी बात करेंगे. जी, तो जैसा कि आपने कहा कि पहले मैं आपको ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बताऊं, तो अभी आपने ऐड कर दिया कि बाद में आप सवाल उसके बारे में शामिल करेंगी. तो इस सेक्शन को मैं तभी आप तक पहले के लिए रखती हूँ. पर्सनल लाइफ से स्टार्ट कर, पर्सनल लाइफ की तरफ आ जाएं. पर्सनल लाइफ मेरी, अगर मैं आपको अपने घर के फैमिली के अहवाल अगर आपके साथ शेयर करूं, तो मैं एक बहुत बड़े कुंबे से हूं, जो कि 10 अफराद का एक कुंबा है. इसमें मेरा नंबर आखिरी है और मैं ना सिर्फ अपने वालिद मोहतरम की सबसे छोटी बेटी, बल्कि सारे ददयाली ख़ानदान की सबसे छोटी बेटी हूँ, सबसे छोटा बच्चा. तो उसी लिहाज से जो है वो मेरा ब्रॉड अप भी हुआ है. लाड भी हर तरह के देखे हैं, क्या फैंटी भी हर बंदे की खाई हुई है. तो बस वो मुझे महसूस हुआ हल्का सा डिस्टॉर्शन आया है इसमें, तो बस उसको कबूल करते हैं और सिलसिला जारी रखते हैं. बाकी अक्सा के सवाल की तरफ मैं आती हूँ कि वकालत की तरफ मैं आई थी अपने और अपने अब्बा के मुश्तरका फैसले से. फर्स्ट आई हैड एन इंटेंशन टू गो इनटू द मीडिया स्टडीज एंड ऑल. और जब मैं बीए में, इनफैक्ट मैंने जब ग्रेजुएशन की है, बीए मैंने किया था, तो मैंने पॉलिटिकल साइंस और जर्नलिज्म ही एज मेजर्स अपने रखे हुए थे सब्जेक्ट्स. लेकिन वो फिर मुझे समझ आया कि इट वुड बी अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी टू आस्क माय अब्बा. थोड़ा सा उसकी भी मैं ग्रेविटी आपको बता दूं कि क्योंकि मैं एक सैयद और पीरी मुरीदी वाले फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ. तो the atmosphere and the kind of a society and family it was, तो उनके लिए मुश्किल था मीडिया स्टडीज़ को कबूल कर पाना या कुछ. दो अब कोई भी कहेगा कि मीडिया स्टडीज़ को इनकार करके फिर लॉ की तरफ आप आ गई, ये कैसे हुआ. तो मीडिया स्टडीज़ के लिए उस वक्त एक्सेप्टेंस मुझे नहीं नज़र आई. तो अब्बा ने मुझे ये कहा था उस वक्त, उन्होंने ये शेर पढ़ा था कि एक तो कहते थे कि है नाला शोरीदा तेरा काम अभी, तू अपने सीने में से और ज़रा थाम अभी, कि अभी मुतालबात के चक्कर में मत पड़ो कि मैं ये चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ. तो ये अपने आप को साबित करें. और फिर वो ये भी फरमाया करते थे कि पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख. तो being the first girl who was going for a professional kind of education journey and all, तो अब्बा के लिए भी मुश्किल था to take a stand for me. और मेरे लिए भी मुश्किल था that being the first girl and being aware about that there wouldn't be enough male support in this journey. लेकिन हो गई चीज़ें, अल्लाह का करम रहा. अब्बा का जो है वो पूरा पूरा सपोर्ट था हमेशा, as fathers always support their daughters, and
being the young one, I have always enjoyed the privilege of being the youngest one. So it was due to Abba that I actually got into this. उनको लगा कि वाकई अगर ये कह रही है कि ये वकील बनना चाहती है तो she would be a good lawyer. क्योंकि मैंने एक दो अपने बहन भाइयों के केस इस तरह से अब्बा के सामने एडवोकेट किए थे that he kind of feel to be like surrendering in front of me, and later on he said कि हाँ मैं कहता तो था आप मेरे फौजी हो लेकिन अब आप वकील बनो. मतलब ये है कि आप कंप्लीटली लॉयर बनने से पहले ही अपने घर में एक अच्छी लॉयर मानी जा चुकी थी, क्योंकि आपने अपने बहन भाइयों के केस कामयाबी से जीत लिए थे, तो उन्हें आप में हाँ जी, ये स्पार्क कहा नजर आया जाता कि है. हाँ बच्ची कुछ कर सकती है. जी ऐसे ही है. एक्चुअली बाय चांस मैंने हिस्ट्री भी पढ़ी थी इसमें इंटर में, तो तब भी उनको ये लगता था कि शी हैज अ keen or a little interest into such kind of a thing, क्योंकि मैं हमेशा से भी आपको कमेंट सेक्शन में तो खैर मुझे नहीं पता मैं किस किस्म के धमाके करती हूँ, मैं जरा जुगती किस्म की मशहूर हो चुकी हुई हूँ फैसलाबाजी होने की वजह से, थोड़ी सारी फैसलाबाजी होने की वजह से. अदरवाइज ज्यादातर यही होता था कि मुझे वो फाइटर किस्म की सोल माना जाता था. मुझे नहीं पता टू व्हाट एक्सटेंट आई एम एक्चुअली अ फाइटर, लेकिन माना शुरू से यही जाता था. मेरी पूरी फैमिली का ये मानना था दैट शी डजंट फिट इन टू दिस सिस्टम, into this living. बस इसी वजह से अब्बा ने भी शायद सपोर्ट किया, अम्मा की भी मुझे बड़ी मेजर सपोर्ट की. हालांकि मेरी अम्मा शी इज एन लिटरेट लेडी, पढ़ी लिखी नहीं है, उन्होंने हर पॉइंट पे हर स्टेप पे मुझे सपोर्ट किया है कि मेरे लिए तकरीबन सारे ही लॉज जो हैं वो मेरा ख्याल है मेरी कंपनी ने सॉरी फैमिली ने कॉम्प्रोमाइज किए हैं, एंड आई एम रियली लकी अबाउट दैट. सुन के बहुत अच्छा लगा, और इस तरह की चेंजिंग्स होनी चाहिए. फैमिली में अगर कोई भी बच्चा फर्स्ट टाइम किसी फील्ड की तरफ जाना चाह रहा है और वो आपके फैमिली मॉरल्स या आपकी सोच से बरखिलाफ जा रहा है, देन उसको जाके सपोर्ट करना. जी बिल्कुल. मैं समझती हूँ कि मेरे अम्मा अब्बा का ये ना सिर्फ ये कि उनके प्यार की इंतहा है, उसके अलावा बहादुरी भी मैं कहूँगी कि इट वाज रियली कर्जियस ऑन देयर एंड. इस तरह का स्टेप ले पाना, वो भी वहाँ जहाँ पूरी बिरादरी हमारी जो है वो, ओके नाउ आई वोंट गेट इनटू दोज डिटेल्स एंड डेप्थ्स एंड ऑल, लेकिन वाकई उनके लिए ये बड़ा मुश्किल था मुझे सपोर्ट करना ऑन दीज ग्राउंड्स. But I always loved them, that they had been the best parents. अच्छा, अब ये बताइएगा कि मुमताज मुफ्ती ग्रुप आपने कब ज्वाइन किया और किस तरह से आप आई? असल में ये भी बड़ा एक खूबसूरत सा इत्तेफाक है. रिजवान शाह जो कि बड़े मोअज़्ज़ज़ मेंबर माने जाते हैं मुमताज मुफ्ती के और बड़े पुराने मेंबर हैं. रिजवान शाह मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, और दूर के रिश्तेदार इस तरह के कि हमारा बचपन एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते गुजरा है. हमारे हाँ कभी कभी उनका आना होता था, हालांकि उनका घर कहीं दूर था. तो on some day I was like just browsing on Facebook and all, तो मुझे एकदम से एक आईडी नजर आई और मुझ पर नाम पढ़ के और फिर फोटो देख के मुझे पता चला that this is the same Rizwan I had been playing in my childhood with. मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दी उनको. तो घर पे हालांकि मुझे मदीहा कह के बुलाया जाता है और उसका निकनेम दिया रखा गया हुआ है, तो उसके लिए बिल्कुल ही नामुमकिन सी बात थी कि मुझे मेरे ऑफिशियल नेम से, मेरे स्कूल नेम से पहचान पाना. अमर शराजी उसके लिए बिल्कुल एक अननोन नेम था. उसने एक्सेप्ट तो खैर की रिक्वेस्ट, और जब हमारी पहली बात हुई तो वो ऑलरेडी किसी कन्वर्सेशन में इधर फंसा हुआ था. वो बड़ा लीचड़ किस्म का बंदा है, अपनी कन्वर्सेशन को वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता. अमर, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल मैं सुन पा रही हूँ. तो तब रिजवान शाह ने जो है मुझे कहा था कि मैं अभी आपको एक अमर, ग्रुप क्या का आपको लिंक मेरी सेंड कर आवाज रहा आ हूँ. रही है? छोटे मोटे प्रॉब्लम चलते रहेंगे. हाँ जी, बड़े बड़े लोगों के साथ छोटे मोटे चले ठीक प्रॉब्लम है, चलेंगे आपने क्योंकि हमें बड़े लोग बताया कि छोटे लोगों आप से रिजवान मुखातिब हैं. शाह के तवस्सुत से उनके साथ इस ग्रुप में आई. अच्छा, कुछ चीजें जी आपसे पूछते हैं आपके प्रोफेशन के हवाले. मरियम मैं जुगनू आपको नहीं सुन पूछती हैं पाई. हमारे ग्रुप की. जी, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मरियम अब आ रही जुगनू है. हमारे ग्रुप की एक बहुत अच्छी मेंबर हैं. वो पूछती हैं कि आपने वकालत का पेशा क्यों चुना? चले, इस बारे में तो आपने कुछ ना कुछ बता दिया कि आपके फादर की भी ख्वाहिश थी और आप खुद भी इसमें आना चाह रही थी. तो उसके साथ वो ये कह रही है कि आपने और एक औरत के
آپ اس پروفیشن میں کن کن مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں؟ آپ کیا کہتی ہیں لڑکیوں کو اس پروفیشن میں آنا چاہیے یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ میں اس سوال کا جو ہے وہ تسلی بخش جواب نہیں دے پاؤں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کیونکہ وکالت کو ابھی عملی طور پر جوائن نہیں کیا. میں پریکٹسنگ لائر نہیں ہوں. میری ڈگری ضرور وکالت کی ہے لیکن اچھا میری اب تک کے ایکسپیرینسز جو بھی رہے ہیں وہ تدریسی شعبہ سے متعلق رہے ہیں. میں نے کوئی مہینہ 2 مہینہ ایز این آر جے ریڈیو پاکستان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے اور اسی طرح کے ادر جاب ایکسپیرینسز ہیں. میرا اپنی فیلڈ کا بھی ایسا کوئی ایکسپیرینس نہیں گزرا تو اس لیے میں نہیں بتا سکتی کچھ بھی کلیئر کٹ کہ خواتین کے کیا مسائل اس میں ہوتے ہیں اور خواتین کا کتنا اسکوپ ہے اس میں. کیونکہ سنی سنائی باتوں اور دیکھی سنی باتوں پر میرا خیال ہے کہ جب تک میں خود تجربہ نہیں کر لیتی ہوں, میں خود ان چیزوں سے گزرتی نہیں ہوں, میں کوئی بھی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ نہیں دے سکتی. جی جی. اچھا پھر پرنس وقار احمد پوچھتے ہیں, آپ جانتی ہوں گی ان کے بارے میں, نواز احمد صاحب کے بیٹے ہیں. وہ اچھا, کہتے ہیں مجھے نہیں کہ پتا تھا, اتنا مجھے عرصہ آج ہی آپ پتا چلا ہے. اچھا آج ہی چلیں پتا چلا ہے. آپ پتہ چل گیا میں تو آپ اپنی اسٹڈی کی وجہ سے گروپ سے دور تھی یا آپ کی کوئی اور مصروفیات ہیں؟ نہیں, میری اسٹڈی کبھی بھی آئی ہیو نیور بین اے اسٹوڈنٹ ایٹ آل. میں کوئی اسٹوڈیوس قسم کی اسٹوڈنٹ کبھی بھی نہیں تھی. اسکول کے ٹائمنگ صحیح. بھی مطلب میرا نہیں خیال کہ میں کبھی اپنی کاپی پینسل اور اپنی بکس کے ساتھ بڑی جو ہے وہ بک ہو کے بیٹھی ہوئی ہوں یا کچھ اس طرح سے کبھی بھی نہیں رہا. اور لا جس طرح سے میں نے کیا ہے, میرا اسٹیٹمنٹ عام طور پہ میرے کلاس فیلوز بھی شیئر کیا کرتے ہیں کہ شاہ جی تو کہتے ہیں جداں میں کیتا ادا کوئی بھی کر سکتا ہے, سارے وکیل بن سکتے ہیں. تو پڑھائی کبھی بھی مطلب میری کسی بھی مصروفیت کو ترک کرنے کی کبھی وجہ نہیں رہی. وجوہات کچھ اور ہو سکتی ہیں, ہو سکتا ہے میں عاجز آ گئی ہوں کسی بات سے, ہو کانٹینٹ اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا اسی طرح ایک کوشچن ہے ماہم ملک کی طرف سے. وہ کہتی ہیں کہ امر بہت اچھا مزاح کرتی ہیں اور ہم نے بھی آپ کو کامنٹس میں اور پوسٹ پہ مزاح کرتے یا جگت بازی کرتے ہوئے دیکھا ہوا ہے. تو ماہم یہ کہتی ہیں کہ جی امر آپ کیا سمجھتی ہیں, زیادہ مزاح کرنے سے بات کی وقت ختم ہو جاتی ہے؟ اس بات کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ یہ شاید ہوتا ہے, میں نے خود بھی مطلب بڑا اس کو ایکسپیرینس بھی کیا ہے. I tried to like go for a little serious kind of post once or twice. تو میں نے دیکھا کہ جب میں نے وہ بھی کی تو لوگوں کو یقین ہی نہیں آیا کہ یہ میری تحریر ہو سکتی ہے. They said that we don't believe that this is from Amar Shirazi and all. اور کئی ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے سیریس ایک بات کی تو وہ بھی جو ہے وہ مزاح ہی کی سینس میں لے لی گئی. ہوتا ہوگا, بہت زیادہ ہوتا ہوگا, لیکن میں نے اس کو شاید اس نہج پہ جا کے اس وجہ سے نہیں کبھی محسوس کیا کیونکہ میں کبھی سیریس شاید ہوئی ہی نہیں زندگی کو لے کے, یا جو بھی. That's what I can say now. جی جیسے آج میں نے پوسٹ لگائی جس وقت گروپ میں, تو ایک دو ممبرس کے یہی کامنٹس تھے. اس میں ایک عاصم عباسی تھے اور ایک شاید مریم تھی. انہوں نے بولا کہ اس کا مطلب ہے آج کے انٹرویو میں جگت بازی چلنی ہے. انٹرویو تو مشکل ہے. گبرو نے کہا تھا یہ عاصم عباسی کی جی بات جی نہیں تھی. عاصم عباسی نے تو گبرو نے آتی زہر کہا تھا کہ نیٹ بند ہو جانا ہے. عاصم عباسی کہاں کوئی چنگی بات کر سکتا ہے, اس نے سیدھا زہر کہا تھا کہ نیٹ بند ہو جانا ہے وکیلوں کا. بہرحال گبرو کیا خود بھی میرے ساتھ اس طرح کا تھوڑا بہت ہے اس کا پرسنل انٹریکشن. ہی نوز اٹ کہ وہ بھی جب بھی کبھی بات کرتا ہے, کبھی ہم لوگ پرسنلی بھی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ وہ ہنسی مذاق پر ہی ختم ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اس نے بہت حد تک صحیح بھی کہا تھا. میرا خیال ہے ابھی تک میں نے کوئی بھی آپ کو سنجیدہ جواب نہیں دیا, میں ہر بات جو ہے وہ ایک اسمائل کے ساتھ ہی کہہ رہی ہوں. تو وہ ہے میری پرسنالٹی میں, نہیں اینڈ آئی وہ اچھا کین ناٹ لگتا ہیلپ اباؤٹ دیٹ ایٹ ہے. آل. یہ اچھا لگتا ہے جتنے بھی ہلکے پھلکے انداز میں بات چیت کی جاتی ہے, نہ صرف وہ سننے والے کو اچھی لگتی ہے بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ بہتر انداز سے بات کو سمجھتے ہیں, آپ کی طبیعت میں بوجھل پانی ہوتا. اچھا ماہم کا ہی دوسرا سوال تھا کہ اس وقت آپ کی زندگی میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ مین کہ آپ کی اسٹڈیز تو کمپلیٹ ہو چکی ہیں, اب آپ کیریئر بنانا چاہ رہی ہیں یا آپ یہ سوچتی ہیں کہ شادی کر لینی چاہیے؟
یہ شادی والی بات پچھلے کچھ دنوں جو ہے نا میری اماں کے سر پہ کافی سوار تھی. اماں واز اے لٹل کنسرنڈ اباؤٹ دیٹ, لیکن پھر پتہ نہیں کیسے آؤٹ آف واٹ تھاٹ اچانک سے ان کو لگا کہ نہیں ایویں میں اچانک سے اس کی شادی کا سوچنے لگ گئی ہوں. جس چکروں میں یا جس راہ پہ یہ ہے یہ پہلے کہیں پہنچ لے, کہیں اپنے کریئر کا کچھ کر لے, اس کے بعد ہم ان چکروں میں پڑیں گے. تو وین شی واز لائک انٹو دس کہ جی ہم نے شادی کرانی ہے اس کی, تو تب تو انہوں نے ارم آپی کو بھی جو ہے وہ پیغام بھجوا دیا تھا کہ جی ہاں جی آپ لگ جائیں اس کام پہ. تو ابھی ان کے سوال کا جواب میں اتنا سا دوں گی کیونکہ انہوں نے میری ذاتی ترجیحات پوچھی ہیں. تو شادی واز نیور مائی پریورٹی, دیٹ واز نیور ان مائی planned list at all. پتا نہیں کیوں. If somebody may raise a question کہ کیوں ہے ایسا, کوئی خاص وجہ, تو میرے پاس کوئی خاص وجہ نہیں ہے ابھی بیان کرنے کے لیے. بس یہ مجھے یہ پتا ہے that I have never been a typical buddy whoever I have seen around میرے brought up کے دوران بھی ہیں جو بھی میں نے دیکھا کہ پتا نہیں کیوں I don't know out of what. میں ڈفرینٹ تو نہیں اپنے آپ کو کہوں گی کیونکہ ڈفرینٹ ہونا میرے خیال میں کہیں نہ کہیں کمپلیمنٹ کے معنی میں آتا ہے, تعریف کے معنی میں آتا ہے. میں عجیب تھی, مجھے ہمیشہ یہ سمجھ آیا that I do not fit into the surrounding, into the atmosphere. شاید اسی کا یہ بھی نتیجہ ہے کہ جی عمر, ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ میں نے اپنی ڈگری تو کمپلیٹ کر لی ہے لیکن ابھی میں پراپر پریکٹس نہیں کر رہی. میں نے کچھ دوسری فیلڈز میں ورکنگ کی ہے لیکن ابھی پریکٹس نہیں کی. تو کیا ریزن ہے, مطلب کہ آپ پریکٹس ان فیوچر کرنا چاہ رہی ہیں یا آپ اس کو جسٹ ڈگری لے کے چلنا چاہ رہے ہیں؟ یہاں پر now the heavy part, a little bit heavy part of my life I am going to share with you. When this decision was taken کہ مجھے لاء پڑھنا ہے اور میرے ابا نے یہ ڈیسیجن لیا تھا کہ انہوں نے مجھے سپورٹ کرنا ہے لاء کے سلسلے میں, the rest of the family or the برادری you can say they were not in a favor کہ میں یہ کروں. تو when Abba decided me to like set me free to another city for my education, تو تب مشکلات یہ آئیں کہ جی you may not be able to visit your family back unless or until you become a lawyer or a judge, whatever you want to become. تو وہ والا جو حصہ تھا وہ ذرا مشکل تھا میرے لیے. میں نے کیونکہ بی اے کے بعد کئی سال ایجوکیشن ایئر اپنے اسکپ کیے تھے, اس دوران وہی ابا کا جو شعر میں نے پہلے شیئر کیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ, تو وہ شجر سے پیوستہ رہتے ہوئے ہم نے امید بہار میں جو ہے نا وہ 4 سال کا عرصہ گزارا تھا. اس کے بعد being a 24-year-old lady, young lady, میں ہاسٹل میں آئی تھی اور تب میرا بھی جو ہے وہ لاء کا پہلا سال تھا, اور پیچھے سے میرے ابا کو پابند کر دیا گیا تھا کہ now your daughter would not be able to visit you back unless or until ان کی ڈگری ختم نہیں ہو جاتی. ہم یہ نہیں برداشت کر سکتے کہ یہ روز آ رہی ہیں روز جا رہی ہیں, پھر باقی بچیاں بھی یہ ڈیمانڈ کریں گی علاقے کی بھی اور فیملی کی بھی کہ ہمیں بھی اس طرح کی لبرٹی جو ہے وہ دی جائے. We may not be able to tolerate. So being Abba's daughter and the youngest one in the family, and the way I said that I was a bit abnormal, میں نے بھی ابا کو تیش میں کہہ دیا تھا کہ ابا if this is the case that I cannot visit you guys, تو پھر آپ خرچہ بھی نہیں بھیج رہے مجھے, I will survive on my own. تو تب سے لے کے اب تک I was doing job side by side, اور میرے ہاسٹل ڈیوز ہیں یا اسٹڈی کے اخراجات ہیں یا کچھ, وہ جیسے تیسے میں خود پورے کر رہی تھی. ہاں جہاں کہیں میں نے اپنے آپ کو بڑا اسٹک فیل کیا, مجھے لگا کہ آئی مے ناٹ بی ایبل ٹو مینیج تھنگس, وہاں میرے بہن بھائی آگے ضرور آئے, انہوں نے مجھے سپورٹ کیا, بٹ آئی نیور لائک ٹرنڈ بیک ٹو دیم کہ جی مجھے ہیلپ کریں آپ. وہ انہوں نے مجھے ان گراؤنڈس پر کنونس کیا کہ یہ وہ تحفے ہیں یا وہ پیار ہے یا لاڈ ہے کہ جو کہ آپ کا چھوٹے ہوتے ہوئے ہم پہ حق بنتا ہے, لیکن وہ خرچہ یا کفالت کے معنی میں ایک اسپیسیفک اماؤنٹ ریسیو کرنا وہ کبھی بھی نہیں ہوا. تو وہی وجہ ہے کہ ابھی تک بھی, حالانکہ مجھے پتا ہے دیٹ مجھے اپنا کریئر خود بنانا ہے, لیکن انلیس اور انٹل میں سیکنڈ ٹائم میں کوئی اپنے لیے بیٹر ارننگ
کوئی مین نہیں ڈھونڈ لیتی ہوں میں فرسٹ ٹائمنگ میں پریکٹس اپنی اسٹارٹ نہیں کر سکتی. تو میں اس وقت کیونکہ ایک کالج سے منسلک ہوں, میں ایک ٹیچر کے فرائض انجام دے رہی ہوں وہاں پہ, تو اس جاب کے بغیر میرے لیے سروائیو کرنا مشکل ہے. دس از دا ریزن کہ میں کورس نہیں اٹینڈ کر سکتی ابھی, جب تک میں سیکنڈ ٹائم میں کوئی اچھی جاب نہ ڈھونڈوں جس سے میرا سروائیول ہو سکے. یہ مسئلے مسائل کروں گی ضرور میں, اوکے گول اوکے. یہی ہے, کرنا یہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک قسم سے اپنے فیملی میں بغاوت کا علمدار سمجھا جاتا ہے. نہیں, ناٹ ریئلی, لیکن اف آئی ووڈ ہیو بین اے باغی تو میرا خیال ہے میں بڑا پراؤڈ ہوتی کہ میں باغی ہوں. لیکن بہت سارے معاملوں میں ذرا دقیانوسی قسم کی بھی عورت ثابت ہوئی ہوں ابھی تک. لیکن ہاں, یہ جو کچھ ایک آدھ باتیں ہیں جنہیں میں کم از کم فرسودہ سی کہوں گی, ان میں اس لیے بھی شاید آگے بڑھ پائی کیونکہ میں پوری طرح سے تنہا نہیں تھی. مورل سپورٹ کم از کم مجھے اپنی فیملی کا ہمیشہ سے رہا ہے. آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے ایز اے آر جے کچھ عرصے تک ریڈیو پہ کام کیا, تو اپنا وہ جی, ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں گی ہم سے کہ آپ نے کس چینل پہ کام کیا اور وہ تجربہ آپ کے لیے کیسا رہا؟ کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کی طبیعت میں جو یہ بے ساختہ پن ہے, جو یہ حاضر جوابی ہے یا برجستگی ہے, یہ شاید اسی کی وجہ سے. یہ شاید طبیعت میں کچھ حد تک تھی. دیٹ از دا ریزن کہ آئی واز ایبل ٹو میک اٹ ٹو دی ریڈیو اسٹیشن اینڈ آل. مجھے یاد ہے کہ جب میں بی اے میں تھی تو میرے ایک بھائی ہیں احمد شاہ صاحب, مطلب دوسرے نمبر پہ وہ آتے ہیں میرے 4 بھائیوں میں سے ایک بھائی, وہ جو کہ بڑے پر امید تھے کہ ٹھیک ہے ہم نے اس بچی کے لیے ضرور اسٹینڈ لینا ہے, یہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہے تو ہم لوگ ضرور کریں گے. He has been always a little, you can say, modern soul into the family. تو انہوں نے مجھے اتنی سی عنایت کی کہ انہوں نے پرائیویٹ کالج میں ایڈمیشن لے کے دیا مجھے, اور جہاں اس پرائیویٹ کالج نے مجھے اس طرح سے ہیلپ آؤٹ کیا کہ میری اگر اینکرنگ کی سکلز اگر کسی کو نظر آئیں, اس کالج کو نظر آئیں, تو وہ 2 سال جو بی اے میں میرے گزرے تھے, اس 2 سالوں کے عرصے میں آئی ہیو بین دی اینکر آف the session as well, session 2010 to 2012. تو اس کے بعد ہر کسی نے مجھے کہنا شروع کر دیا that you should pursue it as a career as well. تو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ میرے شوق بھی یہی تھے یا ارادہ بھی یہی تھا کہ مجھے میڈیا اسٹڈیز میں ہی آگے جانا ہے, تو اس لیے اسی سوچ کے پیش نظر جو ہے میں نے ڈیورنگ دیٹ ڈگری, ڈیورنگ دا بی اے, ابا کی پرمیشن لے کے باقی خاندان سے اور بھائیوں سے چوری چھپے ریڈیو اسٹیشن جانا شروع کیا تھا. ابا یوز ٹو ہیلپ می آؤٹ, وہ میرے ساتھ اتنی دیر ریڈیو اسٹیشن پہ ساتھ رہتے تھے اور پھر مجھے ساتھ لے کے واپس چلے جاتے تھے, اور گھر میں انکلوڈنگ مائی اما کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوتی تھی کہ میں ریڈیو جا رہی ہوں یا میں کچھ اس طرح کا کر رہی ہوں. تو ابا ہیو آلویز بین مائی کرائم پارٹنر. تو یہ اس طرح سے ہوا تھا کیونکہ ابا کو بھی لگتا تھا کہ یہ کر سکتی ہے. حالانکہ ریڈیو میرا خیال ہے میں نے صرف 1 یا 1.5 مہینے کے لیے کیا, اس میں بھی چند ایک شوز میں نے کیے تھے. ہاں, میں نے ریڈیو اسٹیشن پہ 1 سال کا طویل عرصہ گزارا. اس میں بہت سارے آر جیز کے ساتھ بہت کچھ سیکھا, بہت سارے پروڈیوسرز کے ساتھ بہت کچھ سیکھا. نو ڈاؤٹ کہ وہ بڑا ایک گولڈن ٹائم تھا, لیکن ایز این آر جے فرائض میں صرف 1.5 مہینے تک کے لیے انجام دے پائی تھی. بعد میں میرا راز افشاں ہو گیا تھا, میرے بھائیوں نے کہہ دیا تھا کہ نہیں, ہم اب آپ کو یہ ریڈیو نہیں کرنے دیں گے. اچھا, مجھے آپ کی یہ سٹوری اس حوالے سے بھی کافی انسپائرنگ لگی کہ دیکھیں موسٹلی فیملیز میں اگر کسی قسم کی رکاوٹ ہوتی ہے تو وہ پیرنٹس میں فادر کی طرف سے ہوتی ہے یا کوئی بھی آپ پہ پابندیاں عائد کی جاتی ہیں. لیکن آپ کی زندگی کی کہانی میں مجھے یہ بہت اچھا لگا کہ آپ کے فادر ہمیشہ آپ کے لیے سپورٹیو رہے. تو اس کا بیسک ریزن کیا تھا؟ کیا یہ ریزن تھا کہ آپ فیملی میں سب سے چھوٹی بچی تھی He یا have بیٹی always ہونے been کی my وجہ hero. سے؟ جی, یہ نہیں ہونا کہ کل کو ہم نے کرنی تو شادی ہی ہیں, بچے کم پڑھے لکھے ہیں, خاندان کے بچیاں اگر آپ زیادہ پڑھا دیں گے تو یہ کوئی جو ہے نا وہ سوٹیبل میچز نہیں کل کو بن پائیں گے. تو تب ابا نے سرنڈر کر دیا تھا. وہ اس وقت اپنی بڑی ابا کے ہمارے میں بھی اتنا کوئی رجحان پڑھائی کے متعلق کوئی اتنا صحت مند نہیں بن پایا. لیکن ہوں. جب وہ میرا ٹائم آیا تو میرے ٹائم میں بھی میں آپ کو بتائی تو یوز ٹو ٹاک لائک اسلامک ٹاپکس ایز ویل, سوشل ایشوز ایز ویل. میں کیونکہ ہمیشہ سے ابا کی دوست تھی,
انہوں نے ایک دفعہ مجھ سے دکھ کا اظہار کیا تھا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں بہت پڑھا لکھا شخص ہوں, میرے بچے کم از کم گریجویٹ ہوتے. اینڈ دیٹ واز دا ڈے آئی ڈیسائیڈیڈ دیٹ آئی مے ناٹ اینڈ لائک دس. میں کچھ نہ کچھ پروفیشنل اسٹیٹس ضرور بناؤں گی جس سے کم از کم میرے ابا کہہ سکیں کہ میرا ایک بچہ یہ ہے. تو دیٹ واز دا ریئل فیل. اس دن اپنے ابا کو رنجیدہ دیکھ کے مجھ سے برداشت نہیں ہوا تھا اور میں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ یہ کرنا ہے. اٹس مین کہ آپ نے ان کا ڈریم پورا کیا. آپ جو پروفیشنل ڈگری لینا چاہ رہی تھی یا ہائر ایجوکیشن کے لیے انسسٹ کرنا چاہ رہی تھی, وہ بیسکلی آپ اپنے ابا کا ڈریم پورا کرنا چاہ رہی تھی. شاید میں اپنے ابا کا بھی ڈریم پورا کرنا چاہ رہی تھی, یا مے بی اٹ واز مائی ابا ہو ہیز ریکگنائزڈ کہ میری اپنی پرسنالٹی ایسی ہے کہ کل کو میں شاید خود کہیں قرار نہ پاؤں اگر میں اسی طرح سے ایک گھریلو سی بندی بن کے رہ جاؤں گی یا کچھ. تو مے بی میں دونوں چیزوں میں کنفیوز ہوں کہ آیا میں نے اپنے ابا کا خواب پورا کیا ہے, یا آیا ابا نے مجھے اس بات کا ادراک کرایا کہ میں حقیقتاً ہوں کیا, میری شخصیت کیا ہے. تو میں اس دن کی اس سٹنگ کو ان دونوں پہ رائے میں دیکھتی ہوں کہ ابا نے اپنی خواہش کا اظہار مجھ سے کیا تھا, یا مجھے یہ بتایا تھا کہ تمہاری اپنی ذات کیا ہے, اس کو پہچانو. جی, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ ایک اچھی مثال ہیں ان لڑکیوں کے لیے جن لڑکیوں پہ ریسٹرکشن ہے کسی حوالے سے بھی, ان کی ایجوکیشن کو لے کے, ان کی شادی میں ان کی پسند ناپسند کو لے کے, یا اپنے پسندیدہ پروفیشن یا ایسی بچیوں کے لیے کیا میسج کنوے کرنا چاہیں گی آپ کہ اگر وہ اپنی لائف میں اس طرح کی مشکلات دیکھتی ہیں تو وہ ان کو کس طرح سے مینج کر سکتی ہیں؟ کس طرح سے تو شاید میں نام بتا پاؤں, کیونکہ میرے لیے وہ کس طرح کا گائیڈ کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ سب سے اسٹرانگر پلر ہمیشہ سے جو میرے ساتھ تھا وہ میرے ابا تھے. کیونکہ مجھے اب یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر میرے ابا بھی میری سپورٹ میں نہ ہوتے, یا میری اماں یا بہنیں یا میرا ایک بھائی جس طرح سے مجھے سپورٹ کرتا ہے, if it wouldn't have been there, تو چیزیں بہت زیادہ مشکل ہو جانے والی تھیں میرے لیے. تو نو ڈاؤٹ کہ مشکلات آتی ہیں, آپ کو ایک دفعہ اسٹیپ لینا پڑتا ہے. آئی ریمبر دیٹ ٹائم کہ جب وہ 8 مہینے مجھے اپنی زندگی کے سخت ترین لگتے ہیں, when I wasn't allowed to go back to home, اور میں ہاسٹل کے کمرے میں بیٹھی یہ سوچا کرتی تھی کہ شاید ساری زندگی میری ہاسٹلوں میں ہی گزر جائے گی unless or until I do build my own home, اور وہاں میں اپنے اماں ابا کو لے کر آؤں. تو باقی بچیاں جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر تو والد کی سپورٹ نہ ہو تو وہ کیا کریں, تو میرے لیے تو امیجن کرنا بھی مشکل ہے کہ if your father isn't there to support you, how you will be able to survive. اس سے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں ایک خاتون کو کمزور محسوس کرتی ہوں یا خیال کرتی ہوں, ایسا ہرگز نہیں ہے. لیکن بینگ اے ڈاٹر, اوبیسلی جب ابھی آپ براٹ اپ کے اپنے سیشن میں ہیں, ابھی آپ کی پرورش ہو رہی ہے, آپ کی تربیت کا ابھی مرحلہ جاری ہے, جب ایک آپ کو اسٹرانگر ٹرینر نہیں اویلیبل ہے تو آپ کس طرح سے لائف کو لے کر ٹرینڈ ہو, آئی ہیو نو آئیڈیا اباؤٹ دیٹ. مجھے جہاں جہاں جس بھی قسم کی گائیڈ لائن کی ضرورت محسوس ہوئی, چاہے وہ دوستی سے متعلق باتیں تھیں میرے وہ میل کانٹیکٹس ہوں یا میرے فیمیل کانٹیکٹس ہوں, میری فیمیل چیٹس ہوں, آئی ہیو نیور فیلٹ اینی کائنڈ آف ہیزیٹیشن شیئرنگ دوز ود مائی فادر. تو میں وہ نہیں امیجن کر سکتی کہ ان بچیوں کو مشکل جو آتی ہو, ان بچیوں کی کیا فیلنگس ہوں جن کو ان کے فادرز کی طرف سے یا فیملی کی طرف سے اس طرح کی سپورٹ نہ ہو. دیٹ از ریئلی unimaginable for me. السلام علیکم اشاد بھیا. وعلیکم السلام. کیسی ہیں عمر بیٹا؟ خیریت ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں بھائی. بہت اچھا لگا. میرا ایک سوال تھا, تو اگر آپ کنٹینیو کر رہے ہیں تو آپ اس کو کیسے ہیں؟ مکمل کر لیں. جی وہ بات مکمل ہو چکی تھی, اب آپ کہیے اپنا سوال کیجیے. میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے لا پڑھا ہے, تو جی میں تو ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں, اس حوالے سے میں دیکھتا رہتا ہوں یہ چیزیں, چھوٹے موٹے کرائم, زمین کے ایشوز, مطلب جھگڑے اور اس طرح کی چیزیں. تو ان لوگوں کا ایک تو اپروچ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, دوسرا یہ ہے کہ قانون مہنگا ہے, تیسری بات یہ ہے کہ ان کو بہت زیادہ مطلب لینڈی پروسیس ہے جب تک فیصلہ ہے, چھوٹی چھوٹے سے چیزوں کا بہت دیر سے فیصلہ آ رہا ہوتا ہے. تو یہ کیا اس کا بیسک خرابی کس مطلب جگہ پر ہے,
کہ یہ جو نظام ہے یہ اس قدر فرسودہ ہے, اس قدر بیکار ہے کہ مطلب ہوپ لیس, یو نو. تو مطلب میں اب یہاں پر آپ کو اپنی بیچارگی یہ بتاؤں کہ آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ میں نے لا پڑھا ہے تو شاید آئی ول بی ایبل ٹو آنسر یو آن دیز گراؤنڈس کہ یہ اتنا ڈیلے کیوں آتا ہے, حالانکہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. تو یہ بڑا واقعی میں وہ ٹائم ٹیکنگ مرحلہ ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ انصاف مہنگا بہت ہے, کوئی مہنگا نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کورٹ فیس کتنی آتی ہے, ہمیں پتہ ہے وہ کتنے خرچے میں کام ہو جاتا ہے, ہمیں پتہ ہے بے شک بہت تھوڑا سارا کام میں نے کیا ہے, پیچھے بیٹھ کے کیا ہو, کلائنٹس بھجوا کے کرایا ہو, لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ وکیل کی کمیشن اس میں سے کتنی نکلتی ہے اور اصل جو عدالتی امور ہوتے ہیں ان میں کتنی فیس حقیقتاً لگ رہی ہوتی ہے یا خرچہ آ رہا ہوتا ہے. یہاں پر اچھا جہاں میں میرے جیسی خاتون بھی, حالانکہ آپ ہیں, اشاق بھائی ہیں, سائقہ چودھری ہیں یا سہیل تاج صاحب ہیں یہاں کے کرتا دھرتا, آپ لوگوں کا ماننا یہ ہے that I have been a very bold soul, I have been a very brave girl, brave lady. میرا خود ماننا یہی ہے کہ شاید میں اسی مغالطے میں جی رہی ہوں. لیکن جب پریکٹس میں کچہری میں جانے کی باری آئی ہے, I have always felt myself a little shaken, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہاں کا ایٹماسفیئر کیا ہے. I know that how people are going to take me, how they are going to deal me, and what I am going to go through. تو آپ اسی بات سے سمجھ لیں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ پتہ ہی ہے میرے بارے میں, کہ میرے جیسا بندہ جب ایک چیز میں بھی جانے سے تھوڑا وہ ڈر ہے, اس میں عام بندوں کا اب آپ کو کیا جسٹیفائی کروں. مجھے لگتا ہے آپ بولڈ ہیں, آپ میں ساری ایبلٹیز ہے, کمیونیکیشن اسکلس ہے, ایوری تھنگ, لیکن اب ظاہر ہے پروفیشنلی آپ کو اس لیول پر پہنچنے تو ہر انسان کو وقت لگتا ہے, اسٹیپ وائز اسٹیپ, مطلب بالکل ایک چیز وہ گرو بالکل. اپ ہونے میں, وہ تو ایک سرٹین چیز ہے نا, تو وہ تو ہونی ہے. جی تو جی شاہ بات بھائی یہ آپ تھی, کنٹینیو کیجیے. جی امر, بات یہ تھی کہ مطلب میں جس طرح کے ماحول میں بڑا ہوا ہوں, میں نے دیکھا ہے. تو ایک ڈسکشن جو میری ایک سندھ کے ایک وڈیرے, ایک اچھے وڈیرے کے ساتھ ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو فیصلے وغیرہ کرتے ہیں تو ہم لوگوں نے بس صلح کروانی ہوتی, معاملہ رفع دفع کرانا ہوتا ہے. یعنی جی ہم اس چیز کو جو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی عدالت کر لی ہے یا ہم نے کوئی قانون اپنا انصاف دلا دیا ہے, تو یہ تو پاسبل نہیں ہوتا ہے. جرگہ اور یہ چیزیں ہوتی ہیں, اور یہ مجبوری ہوتی ہے لوگوں کو الٹیمیٹلی وہاں پہ جانا پڑتا ہے ان لوگوں کے پاس, کیونکہ لوگوں کے پاس ایک تو جو ہے وہ وکیلوں کی جو فیسز ہوتی ہیں وہ بہت بالکل بالکل بھاری ہوتی. دوسرا اس سے زیادہ بالکل جو خراب چیز ہے, وہ 4-5 سال جو ہے وہ اس کے پیچھے معمولی سے ایک ایسے ہی زمین کا کیس ہوتا ہے. تو اس حوالے سے, لیکن بہرحال آپ نے اس پر ہے. گفتگو فرما لی ہے. میرا یہی جو ہے وہ سوال تھا, اور تو ماشاء اللہ آپ میں ٹیلنٹڈ ہیں. اس کی تھوڑی ساری میں آپ کو جو ہے نا, یہاں پہ فیملی کورٹ کا ایک کیس میرے پاس آیا تھا جس میں بطور ایک وکیل کے پیش ہوئی تھی. اس میں یہ تھا کہ جی ایک سابقہ شوہر جو ہے وہ اپنی سابقہ بیوی کو ہراساں کر رہا ہے تھرو ٹیلیفونک کالز اینڈ تھرو واٹس ایپ اینڈ آل. حالانکہ یہ ایف آئی اے کا سیدھا سائبر کرائم کا کیس بنتا ہے, جو بھی ہم لوگ نے ایف آئی اے کو ہی اپروچ کیا تھا. اب ایف آئی اے نے بھی کیا یہی کہ وہ ادر پارٹی بھی بلا کے اور ان کو سائلہ کو بھی بلا کے صلح ہی کروائی تھی فائنلی, کہ ہم آپ کے ساتھ جی اتنا کر دیتے ہیں, یہ آپ کو اتنے پیسے پے کر دیتے ہیں, آپ معافی دے دیں, آپ آگے عدالت میں اس کو ایف آئی آر کی حد تک نہ لے کے جائیں. ہوتا یہی ہے, وہی جو آپ بات کریں نا, وہ صرف وڈیرے ایسے نہیں کرتے, آپ کے ایف آئی اے کے جو یہاں پر ڈائریکٹر بالکل بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی بلوا کے کراتے یہی ہیں. یہ ہمارا ایسے جو ہی ایسے ایک سوشل سسٹم جو ہمارا بنا ہوا ہے نا, یہ نظام ہمارا کہیں پر بھی ہمیں, میرا نہیں خیال کہ آن پروفیشنل گراؤنڈس جو ہے وہ ہمیں پروفیشنلی ایکٹ کرنے دے رہا ہے. آئی ہیو بین ان لاہور ایز اے پراپرٹی کنسلٹنٹ, میں نے ایک آفس میں جاب کی, حالانکہ وہ بڑا ریناؤنڈ ادارہ تھا, اور وہاں پر بھی اسی طرح کے میں نے ان پروفیشنل ایٹیٹیوڈز دیکھے کہ جی وہ لیڈیز سیکشن ہے تو آپ ان کو یہ بات نہیں کہہ سکتے, آپ اونچی آواز نہیں کر سکتے, آپ سخت الفاظ نہیں استعمال کر سکتے بیکاز دے آر لیڈیز. اور حالانکہ وہیں پر جو مرد اہلکار ہیں یا ہمارے مرد کلیگ ہیں, ان کے ساتھ بڑا سخت رویہ, انتہائی ہیومیلیٹنگ رویہ بھی جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہوتا تھا. اور مجھے اس بات کا احساس بینگ اے لائر, جب میں اپنی فیس
سبمٹ کرانے گئی تھی بار فیس جب ہماری انرولمنٹ ہونی تھی ایز لائرز, تو وہاں پر بھی مجھے لگا تھا آئی ٹرائی ٹو ریز مائی وائس, لیکن میرے ساتھیوں نے مجھے کہہ دیا کہ شاہ جی جیسے ساڈا کام نبڑن ڈیا نبڑن دو, تسی کیوں دیہڑی ہے تلوانی. وہ ایک لمبی لائن تھی اور مجھے بحیثیت خاتون کے جو ہے وہ ایک سائڈ میں کر دیا گیا تھا کہ آپ پہلے آ کے لائن میں آپ نہ لگیں, آپ پہلے آ کے اپنی فیس جمع کرا دیں. اور میں اس کو اپوز کری تھی کہ نہیں, میں صرف اور صرف ایک خاتون ہونے کا عورت کارڈ اپنا نہیں استعمال کرنا چاہتی. آئی ول اسٹے ان دا لائن, ڈزنٹ میٹر کہ ہاؤ مچ ٹائم اٹ مے ٹیک. وہ میرے اپنے فوجی جو ہیں وہ وہاں پہ ماڑے تھے, انہوں نے کہا نہیں شاہ جی رحم کرو, تسی ساری دیہڑی کھلو سکتے بالکل ہو, ساڈیاں لتاں ماڑی ہیں, تسی آ جاؤ ادھر. یہ تو پازیٹیو چیز ہے کہ انسان پراپر جو وے ہے وہ یوز کرنا چاہتا ہے. لیکن میرا جو خیال ہے کہ جب ہم یعنی پراپر انداز اپنانا چاہتے ہیں تو سیٹنگز بھی ہماری پراپر ہونی چاہیے نا. ہمارا جو سیٹنگز ہوتی ہیں اداروں کی, جو ماحول ہوتا ہے وہ تو پراپر نہیں ہوتا ہے, مطلب وہ اس معیار کی. مجھے میں یہاں پہ یہی بیان کرنا چاہ رہی ہوں نا کہ ایون اف آئی وانٹ ٹو ایکٹ پراپرلی اکارڈنگ دا لا, اکارڈنگ دا سسٹم, واٹ از مینٹ ٹو بی ڈو, میں وہ کرنا چاہتی ہوں. تو آگے سسٹم ہی جب سپورٹو موجود نہیں ہے تو obviously I won't be able to bring a change. اینڈ پہ ہوگا یہ کہ میں فار اسپین آف 5 year اور 2 year اتنا ٹائم اپنا بیسٹ دے کے بعد میں تھک کے ہار کے کسی اور فیلڈ میں نکل جاؤں گی. یہی ہو سکتا ہے جو ایک جنرل ویو, جنرل آئیڈیا پایا جاتا ہے. میں یہاں پر یہ نہیں کہہ رہی کہ آئی ایم دیٹ بٹ ویک کہ میں شاید اتنی دیر اپنا بیسٹ دوں گی اور اس کے بعد میں گیو اپ کر دوں گی. یہ ہوتا نارملی یہ ہے, یہ ایک عام رویہ ہے ہمارا. جی اصل میں ابھی 6 months سے اپنے گروپ میں ایڈ ہوا ہوں, جو مفتی ممتاز گروپ ہے اپنا, اور میں جو ہوں انڈیا سے ہوں. صحیح. السلام علیکم. ہندوستانی بھائی آئے ہیں بھائی, ہندوستانی لڑکا ہوا ہے, مبارک ہو پاکستانیوں. ویلکم ٹو پاکستان. جی ویلکم بہت ٹو شکریہ. پاکستان, ویلکم ٹو فیصلہ آباد اینڈ شکر گڑھ آل along. اصل میں آپ لوگوں جی کو, سر کہیے. آپ سب کسی کو پہچانتا نہیں تھا پہلے, ابھی 6 months سے گروپ میں جڑا ہوں اور بہت اچھا لگا ماشاء اللہ گروپ کا ماحول مجھے. بہت شکریہ. اور عرفان صاحب چلے گئے. چلیں ٹھیک ہے جی, سائیگہ چودھری جا چکی ہیں اور اسی کے ساتھ یہ انٹرویو کا سلسلہ یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہے, جن کو مزہ نہیں آیا the way they had imagined actually, تو کوئی معذرت شاذت نہیں آئے, چلو کام کرو آگے. پھر کبھی زندگی رہی تو ملاقات ہوتی رہی.